नहीं सकते, मस्जिद आ नहीं सकते, तो क्या वो दो नमाज़ें जमा करके पढ़ लें? जी बिल्कुल, इनके लिए ये जायज़ है कि ये जमा सूरी कर सकते हैं। जमा सूरी से मुराद ये है कि ये अपनी मगरिब की नमाज को थोड़ा सा लेट करें, यानी तकरीबन 6:15 तक, और इशा की नमाज को थोड़ा मुक़द्दम करें, यानी मगरिब और इशा के दरमियाने वक़्त में ये दोनों नमाजें अदा कर लें। बीमारी की वजह से, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं एक कदम भी चलता हूँ तो मेरे से सांस नहीं लिया जाता, तो ठीक है, मजबूरी में अल्लाह ताला ने इजाज़त दी और वो घर में भी अगर पढ़ना चाहें तो नमाजें पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर वो ज़ोहर असर को जमा करना चाहते हैं, मसलन बीमारी की कैफियत है और बार बार वज़ू या पानी की ठंडक या कोई भी इशू बनता है और 7 दाने शाम के वक़्त लेता है, उस पर ना कोई जादू असर करेगा ना जहरीली चीज़ असर करेगी। जी दिल के लिए, हाँ, दिल के लिए अगर किसी ने लेनी है तो अजवा, खजूर और उसकी गुठली का पेस्ट मिलता है। ये आपको ना मुख्तलिफ कंपनियों का, मुझे लगता है हाकम माल में भी पड़ा होगा, अजवा की गुठली और उसके खजूर का पेस्ट, वो उसके ऊपर तरीका इस्तेमाल लिखा होता है, 1 टीस्पून नीम गर्म पानी के साथ, वो भी ली जा सकती है। जी मेरे को जी कई बार इशाद वक़्त, हाँ तो कोई नहीं, इंशाल्लाह। बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि मेरे से कई दफ़ा इशा के वक़्त आया नहीं जाता, बेटे इनको बिठाओ, ये नीचे ना गिर जाए, इशा के वक़्त आया नहीं जाता, तो मैं उस हालत में क्या करूं? उस हालत 100 साल के करीब है तो नहीं आ सकते, तो ये दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ लें, इंशाअल्लाह इनके अजर में, इनके इखलास की बुनियाद पर कोई कमी वाक़या नहीं होगी। जी अगर ये आ जाए तो जमात हो रही हो, कैसे फिर इकट्ठी करें? हाँ, अगर ये आ जाएं इशा के वक़्त, मगरिब के वक़्त अगर ये आ जाएं तो फिर ये मगरिब ही पढ़ेंगे। फिर ये कर सकते हैं कि ये मस्जिद में ही बैठे रहें कुछ देर, आधा पौना घंटा, जैसे ही इशा का वक़्त शुरू हो, अगर इनके लिए बैठना मुश्किल है इशा की जमात तक, तो अपनी नमाज पढ़ के जा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बेनमाज जो है इसकी बहुत सारी अक़साम है, से खारिज है, जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता उसका कोई इस्लाम नहीं। ये सऊदीया के तमाम उलमा का फतवा है। बेटे ये वो असल में इंटरनेट ना कोई ख़राबी बनी हुई है इंटरनेशनली, उस वजह से बेनमाज सऊदीया के उलमा कहते हैं वो उसके कुफर में कोई शक नहीं, चाहे वो मानता हो कि ये फ़र्ज़ है लेकिन फिर भी पढ़ता नहीं तो तारके नमाज काफिर है, उसका कोई निकाह नहीं, वो मुर्ताद है। ये तो सऊदी उलमा का फतवा है। अब वहाँ की हालत ये है कि वो हम्बली हैं, वहाँ की हालत ये है कि वहाँ पर नमाज के क़याम का बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है और वहाँ का बुरे से बुरा बंदा भी बेनमाज नहीं होता। अब आ गया मसला बर्रे सगीर पाको हिंद का। यहाँ के मौलवियों ने ये फतवे दे रखे हैं कि जेड़ा बंदा नमाज नू फ़र्ज मन्ने और सुस्ती दी वजह नाल नमाज छड़ देवे, वो बंदा कबीरा गुनाह दा मुर्तकिब है, कुफर कर रहा, पर वो दायरा इस्लाम तो खारिज नहीं होगा। अब ये मौलवियों ने फतवे दे रखे हैं लोगों को, तो वो ये समझते हैं कि जी मेरी गलती है, मैं सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ सका, मैं कौन सा फ़र्ज का मुनकिर हूँ, तो फिर उसकी तकफीर यहाँ पर नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने फतवा ये दे रखा है। अब उसको ये बताया जाएगा कि तू छोड़कर किसी अच्छे मुकाम पर नहीं है, बल्कि तू है कुफर पर ये कुफरुन दूना कुफरिन है, यानी ये वो कुफर नहीं है जो तुझे इस्लाम से बाहर कर दे, बल्कि है ये कुफर वाली। जैसे बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तरजिउ बादी कुफारा, मेरे बाद काफर ना बन जाना कि एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो जाओ। हालांकि ये इस बात पर पूरा यकीन है कि कोई बंदा अगर किसी मुसलमान को कत्ल करता है और हलाल समझता है कत्ल करना, फिर वो काफिर है। लेकिन अगर वो कत्ल करता है और समझता है कि है काम पैड़ा ही, मैंने गलत किया, तो फिर वो काफिर नहीं होगा। तो ये कुछ इस्तिलाही तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफर का फरमाया है, तो वो है कुफर में ही। बहरहाल अब इसमें एक बंदा वो है जो एक नमाज पढ़ ली, 2 नमाजें पढ़ ली, जुमा पढ़ लिया, ठीक है, बाकी नमाजों के बारे में सुस्ती, तो उसको हम दायरा इस्लाम से खारिज करार नहीं दे सकते। हाँ, उसे ये बताएं कि तू बड़े ख़तरनाक मामले के अंदर है, बच जा, डर जा अल्लाह से। सऊदी फतवा अगर इधर आप लगाएंगे तो फिर आधा नहीं बल्कि 80% पाकिस्तान के निकाह ख़त्म है।
80% پاکستان دے نکاح کوئی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ مرتد ہے اور مرتد کافر ہے اور کافر واجب القتل ہے اور واجب القتل تے شادی بھی کوئی نہیں، پھر اتنے سارا پاکستان جڑا ہو گیا۔ اس لیے یہاں پر اس جہالت کو دور کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، تاکہ وہ نماز پر آئیں۔ ہمارا مقصد کسی کو کافر قرار دینا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ڈرا کے ہم نماز کی طرف لے کے آئیں کہ یہ لوگ اس کفر سے یا اس کبائر سے بچ جائیں۔ ہاں جی یار پتہ کیا ہے، کرپٹو کرنسی یا یہ ڈیجیٹل کرنسی یا یہ جو عام ہماری کرنسی ہیں، اگر تو آپ بنیادی طور پر سوال کریں تو پیپر کرنسی بھی حلال نہیں، شرعی طور پر پیپر یہ جو ہم نوٹ رکھے ہوئے ہیں نا، ہر ملک کا اپنا اپنا نوٹ ہے، یہ بھی حلال نہیں۔ اسلامی طور پر کرنسی ہے درہم اور دینار، سونے اور چاندی کے سکے۔ اب دیکھیں نا، میری جیب میں نوٹ ہیں، آپ کی جیب میں نوٹ ہیں، اس نوٹ کی کیا قیمت ہے؟ اس کا پیپر تو 1 روپے کا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ حکومت کی گارنٹی، یعنی حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ 5000 روپے ہیں، یہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ نوٹ بھی فی نفسی ہی مجبوری کی بنیاد پر ہم یوز کرتے ہیں۔ اب آ گیا مسئلہ ڈیجیٹل کرنسی کا۔ جو اعتراضات نوٹوں پر اٹھتے ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی پر بھی اٹھتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل کرنسی کی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آپ نے کوئی کرنسی یعنی ڈالر، پاؤنڈ، بٹ کوائن، ایتھیریم خریدا اور خریدنے کے بعد اسے بیچ دیا، یعنی آپ نے ڈائریکٹ مارکیٹ سے وہ پرچیز کیا اور مارکیٹ میں بیچ دیا۔ یہ اسی طرح جیسے ڈالر پاؤنڈ ہے۔ اب آگے اس کے اندر جو مائننگ کا سسٹم ہے جی، اس کے اندر پیکیجز خریدیں، کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر MLM انوالو ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ سارا استحصال ہے۔ ڈائریکٹ آپ جائیں مارکیٹ میں، بٹ کوائن ہے مثلا آج کل اتنے $1000 کا ہے، آپ وہ بٹ کوائن خرید لیں، کل کو مہنگا ہو وہ سستا بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ، تو اس میں نفع نقصان کلیئر، صرف کرنسی کی خرید و فروخت کی حد تک، باقی اس کے جو پیکج شیکج سسٹم ہے ان سے بچیں، وہ سارا دھوکہ ہے۔ اکثر تمام مسجدوں کے اندر 4 سنتیں جمعے کے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں وہ ٹائم دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے، اصل میں اس لیے ٹائم نہیں دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ٹائم نہیں دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے اس میں کوئی ٹائم سنتوں کے لیے کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جمعہ کی نماز ہے، یہ ظہر کی نماز نہیں ہے، یہ جمعہ کی نماز ہے، یہ ظہر کی نماز نہیں ہے۔ ظہر کے احکامات الگ ہیں، جمعۃ المبارک کے احکامات الگ ہیں، ظہر کی سنتیں الگ ہیں، جمعہ کی سنتیں بھی الگ ہیں۔ جمعہ سے پہلے جو بخاری میں، مسلم میں، حدیثوں کے اندر جو پوری ترتیب ہے نا، وہ یہ ہے کہ صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اشراق پڑھ کے نا مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے، اشراق پڑھ کے 9 بجے، 10 بجے، 8 بجے اپنا مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے اور آ کے اپنے نوافل ادا کرتے، 2، 4، 10، 12 جتنے کسی کو توفیق ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لاتے تو اس وقت مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعتیں ادا کی ہیں، تحیۃ المسجد، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں، صحابی کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اذان دی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے ارشاد فرمائے۔ اب ہمارے ہاں بہت ساری خرافات ہیں، پہلے مولوی صاحب بیٹھ کے اردو میں تقریر کرتے رہتے ہیں، پھر آخر میں 10 منٹ یا 5 منٹ کے لیے عربی خطبہ الگ ہوتا ہے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ آپ مکہ میں دیکھیں، مدینہ میں دیکھیں، مسجد اقصیٰ میں دیکھیں، مسجد قباء میں دیکھیں، مسجد قبلتین میں دیکھیں، آپ کو یہ چیز ملے گی نہیں، یہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ایک دیا، پھر دوسرا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کے دور میں جب اسلام پھیلا ہے نا بہت دور تک، آذربائیجان، ماوراء النہر اور یہ فارس کے علاقے، ایران کے، ہند تک آیا ہے صحابہ کے دور میں، تو زبانیں بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں، تو ان زبانوں میں کئی تابعین اور تبع تابعین سے پھر ان کی زبانوں میں، یعنی پہلے مسنون خطبہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد چائنیز میں یا جو زبان ہے اس کے اندر بھی درسواز خطبہ دینا ثابت ہے، کیونکہ اصل خطبے کا مقصد ہے لوگوں کو سمجھانا۔ ہمارے ہاں علماء نے یہ تعویل کی کہ وہ بیٹھ کے لگے رہتے ہیں، پہلے اردو میں اور اس کے بعد پھر عربی کے اندر وہ چند جملے جو رٹے رٹائے ہیں وہ
پڑھ دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبہ سے پہلے حلقہ قائم کرنے سے منع فرمایا. میں اس کا حوالہ آپ کو دے دوں گا. جمعہ کے خطبہ سے پہلے حلقہ قائم کرنا یعنی درس دینا، واز کرنا، اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس سے جمعے کی خطبے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. اب پاکستان میں جو خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے عربی زبان کے اندر، مجھے یہ بتائیں پاکستان کے کتنے فیصد آبادی کو وہ سمجھ آتا ہے؟ 0. کسی کو سمجھ نہیں ہو، بس مولوی صاحب نے پڑھنا ہے، پڑھ کے چلے جانا، وہ ایک ٹریڈیشن بنا ہوا ہے. تو اس لیے خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد ایک خطبہ بیٹھے، پھر دوسرا خطبہ دیا. خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جماعت کھڑی کرتے تھے. جمعہ سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ جو ظہر سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے کسی حدیث میں. جمعہ کی سنتیں کتنی ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح مسلم کے اندر باب ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اندر 2 کر کے 4 رکعتیں ادا کی ہیں. کتنی رکعتیں؟ 4. 2 سنتیں پھر 2 سنتیں. اور کئی بار کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد چلے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، اور آپ اپنے گھر میں جا کر صرف 2 رکعتیں پڑھتے تھے. کتنی؟ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. ایک روایت میں گھر میں جا کر بھی 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے. لو جی، جمعے کی یہ سنتیں حدیث میں موجود ہیں. 2 کر کے 4 مسجد میں، یا اگر مسجد میں آپ نہیں پڑھتے تو گھر جا کر 2 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں 2 کر کے. اس کے علاوہ جمعے کے بعد سنتے ثابت رہے. ہمارے ہاں ایک اور بدعت بھی ہے کہ لوگ 4 رکعت ظہر احتیاطی بھی پڑھتے ہیں. 4 رکعت ظہر کی احتیاطی پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. جب اللہ نے جمعہ دیا، اب دیکھیں نا، جمعے کے کتنے فرض ہیں؟ جی 2 فرض ہیں. ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4. اللہ نے جمعے کے 2 فرض کر دیے، 2 فرض معاف کر دیے. اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطبہ عطا کیا. تو جمعہ کے احکامات کو جو لوگ ظہر پر منطبق کرتے ہیں وہ اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. تو اسی ٹائم نہیں دیتا. آپ حرم میں نماز آپ نے پڑھی، اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا وہاں پر بالکل یہی طریقہ ہے. اور تقریباً عرب کی جتنی مساجد ہیں بڑی بڑی، اب اقصیٰ جو ہے، مسجد اقصیٰ میں سعودی حکومت نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کے امام وہ اردن کی سائڈ پر ہیں، وہ الگ لوگ ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں لائیو خطبہ آتا ہے بالکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ظہر کی سنتوں کا ٹائم دینا، پھر اس سے پہلے بیٹھ کے اردو واز کرنا، پھر کھڑے ہو کے عربی خطبہ پڑھنا، بھائی یہ سوائے بر صغیر پاک و ہند کے، میں 23-24 ملکوں میں گیا ہوں، میں نے سوائے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے کسی جگہ پر یہ عمل نہیں دیکھا. جی وعلیکم السلام. فویل للمصلین، ویل ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ ریاکار ہیں. اصل میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہلاکت ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو ضائع کرتے ہیں. یعنی اس بندے کی نماز، وہ میں نے آج بیان بھی کیا نا، یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے اور اس کا مقصد ہی کوئی نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے. اب ہمارے منڈی میں کتنے ایسے کاروباری، کتنے ایسے سنیارے، کتنے ایسے بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں جو پکے سود خور ہیں، ظالم ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں. دنیا کہتی جی بڑا نیک بندہ ہے، حالانکہ وہ پیور سود کا کاروبار کر رہا ہے. اور ایک نہیں، یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں. وہ اپنی نمازوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس میں ریاکاری شامل ہوتی ہے، اور ایسی نماز کو اللہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں کرتا. اب دیکھیں، اس نے پڑھی نماز لیکن اس کی ریاکاری کی وجہ سے وہ نماز اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دکھلاوے والی نمازوں سے محفوظ فرمائے. دیکھیں، اس میں 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسجد ان کے قریب نہیں ہے، مسجد ان کے قریب نہیں ہے، یا انہوں نے وہ جگہ مصلی قرار دے دیا، یعنی آپ اپنے اس جگہ کو مصلی قرار دے دیں، وہاں پھر 5 نمازیں کروائیں. ٹھیک ہے، تو اگر مسجد قریب نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر اپنی جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن اگر مسجد قریب ہے تو پھر مسجد میں ہی نماز پڑھیں. نماز سے پہلے بالکل، اگر آپ اپنے کسی آفس، کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر نماز اذان ضرور دیں. اگر اذان نہیں بھی دیتے، آپ کو وہاں پر اذان کی آواز آ گئی ہے تو پھر آپ کم از کم اقامت ضرور کہیں گے. اذان دے لیں تو بہتر ہے. اگر اذان نہیں بھی دیتے، اذان کی آواز آپ نے سن لی ہے
کسی بھی مسجد کی، تو پھر آپ اقامت کہہ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی عذر اور مجبوری کی بنیاد پر ہے۔ ہاں اگر آپ جماعت سے لیٹ ہو گئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں آ گئے ہیں، ہاں اگر آپ جماعت سے لیٹ ہو گئے ہیں اور اب ظاہر اب آپ کو مسجد میں نماز نہیں ملے گی، تو پھر آپ مل کر اپنی جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن جماعت سے لیٹ ہونے کا ریزن بھی پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ نماز فرض کے بعد دعا کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی جی تمام مسجدوں کے اندر میں نماز کا کافی دفعہ پڑھی ہے تو وہ ہر مسجد میں ہوتی ہے یہ اجتماعی دعا، لیکن اجتماعی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں، اور دعا کیوں ہوتی ہے یہ بھی بتا دیں، اجتماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اجتماعی دعا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اجتماعی دعا جس طرح ہماری مساجد کے اندر ہر نماز کے بعد کی جاتی ہیں، سامنے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا، خلفائے راشدین کا بھی یہ عمل رہا ہے؟ اگر ان کا عمل رہا ہے تو پھر ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم بغور احادیث کا جائزہ لیں تو ہمیں اس وقت بھی اور آج بھی مکہ مدینہ کسی بھی جگہ پر ایسا کوئی عمل وجود میں نہیں ملتا، بالکل قطعی طور پر ایسا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور تسبیحات وہ ثابت ہیں، وہ کرنے چاہیے بیٹھ کر، وہ سب کرتے بھی ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ اب رہ گیا مسئلہ اجتماعی دعا۔ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہو کر دعا کرنا۔ اجتماعی دعا جہاں پر سنت سے ثابت ہے نا وہ ہم نہیں کرتے۔ اجتماعی دعا سنت سے ثابت ہے قنوت کے اندر، قنوت نازلہ، یہ احادیث کے اندر پورا باب ہے اس کا۔ قنوت نازلہ یہ ہوتی ہے، اگر آپ کبھی رمضان میں آئیں گے یا ویسے بھی کئی دفعہ ہم جمعے میں بھی کروا دیتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، سمیع اللہ لمن حمدہ، اس میں امام بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، مقتدی بھی سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، امام دعا کرتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی مکہ میں لائیو تراویحیں دیکھی ہوں تو ان میں وہ کر رہے ہوتے ہیں قنوت۔ یہ وتر کے اندر بھی کی جا سکتی ہے، فرض نماز میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی باقاعدہ احادیث موجود ہیں۔ یعنی صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 دن کا عمل ملتا ہے کہ آپ نے 40 دن لگاتار 5 نمازوں میں قنوت کی، جب 70 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ تو بنیادی طور پر قنوت نازلہ ہوتی ہے جب مسلمان مشکل حالات میں ہوں، جنگوں کا مسئلہ ہو۔ تو آج کل تو ویسے ہی فلسطین، کشمیر، برما کے اندر ظلم سارا سال جاری ہے، تو ان مظلوموں کے لیے دعا کی جائے۔ اسی طرح وطر کے اندر قنوت ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے۔ اس کا مسند احمد کے اندر، ابو داود کے اندر پورا طریقہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھائے اور صحابہ نے اس پر آمین بھی کہا۔ یہ اجتماعی دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے، یہ ضرور کرنی چاہیے، ہم الحمدللہ یہ کرتے ہیں۔ اب دوسری جو فرض نماز کے بعد دعا ہے، یہ کیونکہ سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے، ہم تو یہ اکثر لوگوں سے میں کئی بار کہتا ہوں کہ یار مجھے کوئی ایک حدیث نبوی، کوئی ایک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ آپ آئے اور آپ نے اجتماعی دعا کروائی، وہ صحیح سند سے ثابت ہو، ہمیں لا کر دیں، ہم کروائیں گے، میں کرواؤں گا ادھر۔ لیکن جب تک دلیل نہ ہو، جب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، پھر اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے، وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ 10 20 30 سیکنڈ کی دعا ہوتی ہے، وہ امام صاحب دعا کرواتے ہیں، اس کے بعد سارے لوگ اٹھ کے سنتے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اکثریت۔ اچھا اس کا نقصان یہ ہوا، مسنون تسبیحات، مسنون اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سورہ فلق، ناس، اخلاص ایک ایک بار، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، وہ ساری ضائع، وہ بندے پھر فرضوں کے بعد نہیں پڑھتے۔ تو اس ایک اجتماعی دعا کی وجہ سے 10 مسنون تسبیحات کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسنون تسبیحات کریں، جس نے پھر دعا کرنی ہے وہ اکیلے اپنی دعا کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اس کو کوئی پابندی اور ممانعت نہیں ہے۔ پھر اس مسجد کے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی سب ایسے غلط چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ کہہ سکتے ہیں اس میں باقی سب میں دعائیں ہوتی ہیں، اصل میں پتہ کیا چیز، صرف یہ مسجد ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اصل پتہ کیا چیز ہے، دیکھیں یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال اس لیے غلط ہے کہ یہاں مسجد کی بات میں نے نہیں کی، میں نے بات کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جو لوگ دعا کر رہے ہیں نا، آپ ان علماء سے یہ کہیں کہ جی یہ جو اجتماعی دعا آپ کرتے ہیں، دیکھیں میں دعویٰ کرتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں کہ سنت ثابت ہے، یہ ہر فرض کے بعد جی میں بتاؤں، دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے انہیں کہ جی آپ وہ حدیث لکھ کر یا اس کے پیج کی فوٹو مجھے دکھا دیں۔ دیکھیں آخر کوئی نہ کوئی سنت ہے تو سنت کی دلیل ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سنت نبوی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا جی ساری مسجدیں غلط ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن
میں نے آپ کو اس کے ساتھ بڑی مثال دی کہ مکہ اور مدینہ جو ہمارے سب سے مین، اور بیت المقدس، تین ہی بڑی مسجدیں ہیں، ان تینوں مسجدوں میں اجتماعی دعا نہیں ہوتی۔ اب آپ اس مسجد کے ساتھ ان مسجدوں کو کمپیئر نہ کریں، بلکہ آپ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے ساتھ ان کو کمپیئر کریں، پھر بھی وہ غلط ثابت ہوں گے۔ تو بات کسی کی غلطی یا صحیح ہونے کی نہیں ہے، بات ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی ہے؟ آپ اجتماعی دعا کی کسی شیخ سے کہے، کوئی لڑائی نہیں، انہیں کہا جی وہ حدیث لکھ دے مجھے، میں اس حدیث کی ریسرچ آپ کو بتاؤں گا، یہ صحیح ہوئی تو ہم ادھر انشاءاللہ دعا کروائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ میرے ایک دوست ہے، اس سے اکثر بات ہونا، تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، کسی جگہ جنگ لگی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ صحابی کو نا اس کی اوٹ لے۔ حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے، تو ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج کچھ بزرگ جو ہے نا، مطلب یا ان کے اپنے جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ یہ روایت ہے یا ساریہ للجبل، وہ حضرت ساریہ تھے، تو وہ کہیں لڑ رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا جی اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، محدثین نے اس کو غیر مضبوط قرار دیا ہے، اس کی سند میں بعض ایسے راوی موجود ہیں جو ضبط والے نہیں تھے، جو صحیح بات بیان نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو سندیں ہیں۔ تو محدثین نے یہ ساریہ للجبل والی روایت کو صحیح قرار نہیں دیا، اور یہ ویسے بھی کسی صحیح ستہ کی مستند کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، یہ کسی چوتھے درجے کی تاریخ کی کتاب میں موجود ہے اور صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الغیب بن جاتے ہیں۔ ہاں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ امام نسائی کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، عمل الیوم واللیلہ امام نسائی کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ حدیث لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر آیت الکرسی پڑھنے میں بھی کوئی آدھا منٹ تو لگتا ہے، پھر اس کے علاوہ دیگر تسبیحات کرنے میں، تو ان تسبیحات اور دعاؤں پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے لاسٹ ٹائم یہ بھی بات بیان کی تھی کہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر دعا کے لیے ہاتھوں کو اونچائی کیا جائے، کئی ایسی دعائیں ہیں جن میں ہم ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے، جیسا کہ فرض نماز کے بعد جتنے اذکار اور دعائیں ہیں ان میں ہاتھوں کو بلند کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب ثابت نہیں ہے تو آپ دعائیں وہ کریں، وہ پوری تسبیحات کریں۔ میں تو بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ذرا نا صحیح بخاری کو کھولیں، مسلم شریف کو کھولیں، ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب کو کھولیں، اس میں نماز کے بعد کی تسبیحات کی 12 15 20 حدیثیں ہیں تسلسل کے اندر، آپ وہ پڑھیں، ساری کتابیں دیکھیں، آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں مروجہ اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ اذکار مسنون تسبیحات ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح کی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اب ظاہر ہے 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ٹائم چاہیے 5-7 منٹ، تو یہ ذرا تھوڑی سی تحقیق کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ شرک کرنے والے اور بدعتی کے پیچھے نماز، ہاں دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، جو مسلمان ہے نا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جو بندہ شرک اکبر کا قائل ہے، شرک اکبر کا یعنی اللہ کی صفتیں وہ اللہ کے نبی میں یا بزرگوں میں دے رہا ہے اور وہ اس کی ترویج بھی کرتا ہے، ایسے شخص کو امام نہ بنائیں۔ اور بدعتی جو ہوتا ہے عام بدعتیں کرنے والا، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے کبھی کبھار، لیکن بدعتی کو یا فاسق اور فاجر کو، بدعتی اور فاسق اور فاجر، سگریٹ پینے والے، ایسے لوگ جو مثلا فسق و فجور کرتے ہیں، زانی بدکار ہیں، گانے بجانے والے، اس طرح ایسے لوگوں کو مستقل امام نہیں بنانا چاہیے۔ سورۃ کہف میں ایک اور ذکر آتا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ایک بندہ تھا، تو ان کا بھی کچھ غیبی باتیں تھیں، ایک دلیل یہ بھی ہے، وہ پلیز بتا دیتا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے نا وہ تھے خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ نبی تھے، خضر علیہ السلام نبی تھے، اور خضر علیہ السلام کو جتنی غیبی باتیں بتائی گئیں وہ وحی کے ذریعے بتائی گئیں، وہ اللہ نے انہیں بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا وہ باتیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتائیں، بلکہ وہ باتیں اللہ نے خضر علیہ السلام کو بتا دی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں ان کو بتائیں، تو وہ نبی تھے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، ان کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے بتا دیا، اس سے زائد انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں تحقیق کر کے آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔